बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीटीआई का कारकुन ने 14 अगस्त बनाने के लिए रोड में निकला था। पुलिस वाला ने उनको पकड़ लिया था। 14 अगस्त भी बनाने नहीं दिया और महर बुखारी ने राना साहब से पूछा था, भाई आप लोग नवाज शरीफ कब आएगा, पक्का बता दे ताकि हम लोग भी लोगों को बता सकेगा। तो राना साहब ने नवाज शरीफ आने का मसला है, कोई ऐसा बात है, महर बुखारी को बता रहा था, आप लोग भी सुनिए। वक्फे के बाद बात करेंगे राना तनवीर साहब से, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से। वापस आने का शुक्रिया। खबर मौसूल हो रही है कि सिंध के निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर कंसेंसस हो गया है। लेकिन नाजरीन, सियासत का सरे आईना ये निगरान सेटअप है कि जो सियासत को दरपेश तमाम बड़े चैलेंजेस से निमटने की एक उम्मीद दे रहा है, चाहे वफाक में हो या सूबों में हो। मगर पस आईना कुछ तल्ख तजर्बात भी हैं कि जिन्हें एक बार फिर हम माजी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम आज़ादी मनाने के लिए रैली निकाली गई। रात गए इस्लामाबाद पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दिफा 144 नाफिज हुई। मुबैना तौर पर अहकामात जारी हुए, एक ये कि कोई सियासी जमात रैली नहीं निकाल सकेगी और दूसरी कि किसी भी फर्द को पार्टी का झंडा दिखाने की इजाजत नहीं होगी। ये ऑर्डर पहले पंजाब निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और फिर लाहौर पुलिस के सरबराह से मंसूब किया गया। ये हदायत पुलिस के रैंक एंड फाइल तक पहुंचाई गई कि पुलिस एहलकारों ने यह इंकशाफ तक किया कि पार्टी के झंडे आवेजा करने पर पाबंदी सिर्फ कारों, बाइक्स और नकलो हमल के दीगर तरीकों तक महदूद नहीं, बल्कि किसी भी रिहाइशगाह की छतों पर भी जमात का झंडा ममनुआ करार दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से वीडियो शेयर की गई कि जिसमें पुलिस ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर एक कार को पीटीआई का झंडा उठाने पर रोका। ऐसे ही कंटोनमेंट डिवीजन में भी पुलिस ने पीटीआई के झंडे फरोख्त करने पर दुकानदारों को भी जेरे हिरासत लिया। बेशुमार वीडियोज हैं कि जिनमें पुलिस की जानिब से कारकुनान को हिरासत में हत्या के जबरदस्ती मार धाड़ करते हुए भी देखा गया। अब से कुछ देर कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जश्न आजादी पर रास्ता रोकने के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के 26 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में 12 जबकि थाना अपारा ने 14 पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया था। अगर अदालत में होने वाली ये समात दुरुस्त है तो पुलिस की जानिब से तहरीरी जवाब किसके हुक्म की झूठी गवाही है, क्योंकि आईजी पंजाब और वफाकी सेक्रेटरी इतलात ने यौम आजादी के मौके पर पार्टी परचमों की नुमाइश के खिलाफ अहकामात जारी करने की तरदीद की है। पंजाब पुलिस का तहरीरी जवाब में यह कहना है कि पुलिस को फकत मुल्क का अमन अमान खराब करने वाले शरपसंदों को रोकने की हदायत थी। एक सियासी जमात का झंडा मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है। सियासत का ये नया तारुफ निगरान वजीर आजम के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज है। गो के इस चैलेंज का अहाता साबिक वजीर कानून कुछ यूं कर रहे हैं कि घर में एक शख्स पागल हो जाए तो थानेदार को तो बुलाना पड़ता है, और जब थानेदार आकर इसको काबू करेगा तो सूरत हाल तो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। इस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में निगरान वजीर आजम को कितना समझौता करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जमात के सदर, सूबाई सदर समेत बेशतर खवातीन अब तक कैद जिंदान में हैं। यास्मीन राशिद 3.5 माह से, आलिया हमजा 4.25 माह, शानदाना गुलजार 1 हफ्ते कबल, तैयबा राजा, सनम जावेद, खतीजा शाह 83 दिनों से जेर हिरासत हैं। बताया यह जा रहा है कि तातीलात की वजह से कोई भी बेंच जमानतों की समात के लिए ज्यादा देर नहीं ठहरता। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि हुकूमत बाज औकात प्रोसिक्यूटर्स के दस्तयाब ना होने के साथ मामलात में ताखीर करती है। तीसरी बड़ी वजह बताई जा रही है जो जमानतें पहले दायर की गई थी उनमें से अक्सर अदालत में जेर इल्तवा रही, बुनियादी तौर पर इस इंतजार में कि सब बेल बेंच जो मामला तय करते हैं अगली तारीख को जज तहरीक इंसाफ के सदर और हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर मौजूद हैं। राना साहब, अब आप देख रहे हैं ना, डिपार्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन जल्द से जल्द हो वर्सेस बर वक्त हो, तो आइन तो नेगोशिएबल हो गया सर। तो मसला ये है कि जब ये जल्द से जल्द हर एक की तशरीह अपनी अपनी होगी, इस सिलसिले के अंदर 16 माह की हुकूमत में बताने को साबिक वजीर आजम साहब के पास सिर्फ ये दावा है कि मैं किसी की आंख का तारा हूं, तो बाकी सारे दादोशुमार को एक तरफ भी रख लें। आपको लगता है कि आप लोगों को इन रेट्रोस्पेक्ट ना हो ये 15-16 माह की हुकूमत लेनी चाहिए थी? देखिए, ये इसमें मुख्तलिफ हमारी पार्टी में आपकी राय क्या है?
مختلف تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست فیصلہ تھا، اور جس حالت میں پاکستان چلا گیا تھا، میرا پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے جو اپوزیشن میں تھی کہ وہ آگے بڑھتی اور اس کو سنبھالتی، چاہے پولیٹیکل کاسٹ اس کی دینی پڑی. کوئی بھی نہیں چاہتا. تو آپ آج یہ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ آج آپ پاکستان کو آج 14 گز بھی ہے جمہوری طور پر زیادہ تگڑا اور مضبوط چھوڑ کے جا رہے ہیں جمہوری رویوں کے حوالے سے، پارلیمانی رویوں کے حوالے سے؟ اس میں تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی نزلی ہوئی ہے. یہ ہمارے 16 مہینے سے نہیں، یہ میں 85 سے میں دکھ رہا ہوں کہ ہار آنے والی جو اسمبلی ہے 85 کے بعد وہ ڈیٹوریشن اس پہ آئی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، آپ بھی ادھر سارا میں انوالو رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، تو نزلی تو ہوئی ہے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ لینے کا تعلق ہے، وہ اس کا تعلق نہیں جمہوری رویوں سے یا سارے. اس کا یہ تھا کہ کیا پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے جو اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے، یا جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، جہاں ہمیں خطرات بہت زیادہ منڈلا رہے ہیں، ہمارے معاملات دن بدن کی طرف ریاست کے جا رہے ہیں. تو وہ میرا حال ہے جس مقصد کے لیے کیا تھا، پولیٹیکل کاسٹ ضرور پے کی ہے میں، لیکن وہ جو ہمارا ایک ٹارگٹ تھا وہ شہباز شریف صاحب نے پورا کیا ہے کہ اس سر اس ٹارگٹ پہ ہی تو اتنی قیاسرائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ ٹارگٹ جو ہے وہ دھندلا سا گیا ہے. سر یہ سیاست کا وہ دور ہے کہ جس میں ہر صاحب اقتدار جو ہے ایسی نہج پر کھڑا ہے انفارچونیٹلی کہ جہاں سیاست کے دو مختلف باب چیپٹرز کوئی بھی نیا تعارف دے سکتے ہیں. وی کین گو ایدر وچ وے، سو دیٹ ڈزنٹ اسپیک والیومز فار یور پرفارمنس، جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا. سو اہل سیاست اس پل صراط پر چلنے کے لیے تیار ہیں جو اب سامنے دکھائی دے رہی ہے؟ سر دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو جو اسپیکٹ ہیں، ایک تو آپ نے ابھی ذکر کیا، ایک پہلے بات تھی اس پہ جو اکنامک کرائسس تھا اس کو تو ورک کر لیا ہے. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ ہم ڈائریکشن پہ سیٹ کر دیا پاکستان کو کہ وہ سب خطرے سے نکل کے ہم بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی ہے، یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں، یا ایک اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے والی بات ہے، یا ایک سموتھ ڈیموکریٹک پروسیس چلتا جائے، اسے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے اس میں جتنی ترامیم بھی آئی ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، نام تو اس کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن مگر وہ فریکچرڈ کانسٹیٹیوشن ہے. میں اس کو لفظ بولتا ہوں فریکچرڈ ہے. وہ ایک عجیب قسم کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں، اور مختلف حوالوں سے بہت سارے اس میں اف اینڈ بٹس ہیں. تو میرا لیے یہ چیلنج تو ہمیں ہے، کسی وقت اس کو درست کرنا پڑے گا. اگر میں آپ کو رانا صاحب، کیونکہ آپ ہمیشہ بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں، میں اگر آپ کو ڈان نیوز کا آج کا ایڈیٹوریل پڑھ کے سنا دوں، آئین کی مسلسل خلاف ورزی نے اس بات کو دھندلاپن چھوڑ دیا ہے کہ ایک مضبوط جمہوری کلچر کیا ہونا چاہیے تھا. بار بار آنے والی فوجی حکومتوں نے سیاسی عمل کو روک دیا. در حقیقت یہ سیاسی تنظیموں کو آلودہ کر چکے ہیں کہ جو اب زیادہ تر غیر منتخب عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں. فوج نے 3 دہائیوں تک پاکستان پر حکومت کی، اور اس کی ایک حالیہ جھلک پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت کا ہائیبرڈ ماڈل تھا، جو اس طرح کی تجربات کی طرح شاندار طور پر ناکام رہا. اس کی جگہ مکمل ہتھیار ڈال دیے گئے اور اجتماعی سیاسی خلا میں مسلم لیگ نون کی قیادت میں اتحاد قائم کیا گیا. یہ ایڈیٹوریلز بات کر رہے ہیں کہ ہائیبرڈ پلس ہیں آپ لوگ، اور اس خلا کو آپ نے مکمل ہتھیار ڈال کر اپنے 16 ماہ گزارے ہیں. سر نہیں ایڈیٹوریل، لیکن ایڈیٹوریل نے جو لکھا ہے اس کی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ ہمیں بہت زیادہ وکٹمائز کر رہے تھے عمران خان، اور ہم نے تو تعاون کا ایک ہاتھ بڑھایا تھا، بلاول بھٹو نے، زرداری صاحب نے، شہباز صاحب نے، کہ ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، ایک چارٹر اکانومی کرنے کو تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں، جس طرح بھی آپ الیکٹ ہو گئے ہیں، آگے ہیں، بیٹھ گئے ہیں. لیکن وہاں سے جو جواب آیا وہ جس طرح کرسیاں پھیلا کے ہاتھ نہ ملانا، چور چور، اور بہت سارے معاملات ہیں جس طرح اندر باہر کرتے رہے، صاحب کو اریسٹ کرتے رہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے سوچا کہ کس طرح ہم عدم اعتماد کر سکتے ہیں. لوگوں سے بات کرتے تھے اور ایم این اے سے، تو وہ خود تنگ تھے، وہ کہتے ہیں آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے ناراض کر دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ساری فیکٹس ہیں، ہسٹری ہے، تو پھر اس کام کو کرنے میں آسانی ہوگی. جو ہم کہتے تھے کہ بیساکھیاں اگر آج پیچھے کھینچ لی جائیں تو یہ خود بخود چلا جائے گا.
اس کی سپورٹ نہیں رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ہمیں کوئی سپورٹ ایسی نہیں ملی. ہم نے تو ایک اکٹھے ہو کے سارے اس کے وکٹم تھے اور ہم نے آ کے ایک آئینی طریقہ اختیار کیا اور عدم اعتماد پہ چلے گئے، اور عدم اعتماد میجورٹی نیشنل اسمبلی کے نے اس کے خلاف ووٹ کیا. تو میرا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی غیر معمولی سپورٹ نہیں ملی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صرف اس کو سپورٹ اس کی اپنی واپس لی، ہمیں کوئی خاص سپورٹ نہیں دی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سارے لوگ جو تھے آپ کے سامنے ہیں، یہ اس کے سارے کے سارے. سر مجھے پھر جو یہ آپ لوگوں نے دھڑا دھڑ لیجسلیشن کی ہے جو عوام فرینڈلی تو تھی نہیں، وہ ایک اسپیسیفک قسم کی سیکیورٹی پیراڈائم کے تناظر میں ہی ساری تھی. آئی نو 9 مئی کے بعد چیزیں یکسر تبدیل ہو گئی ہیں ہمارے ملک میں، مگر ڈیبیٹ اور مباحثہ تو پھر بھی ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیے گا، نواز شریف صاحب کو ہائی کورٹ نے مفرور قرار دیا ہے. رانا صاحب آپ ان کے پرانے درینہ دوست ہیں، اس لیے اب انہیں عدالت کے سامنے یا تو ہتھیار ڈالنا ہوں گے، عدالت کو یہ فیصلہ اب کرنے دیا جائے گا کہ آیا انہیں جیل بھیجا جائے سیدھا یا پھر نظر بندی میں اپنی سزا بھگتنے کی اجازت دے دی جائے انڈر ہاؤس اریسٹ، اینڈ دیٹ ول بی اے ویری لینینٹ ویو. پھر سزا کے خلاف ان کی اپیلوں کا سوال بھی ہے، اور یہ سوال کہ کیا ان کی نااہلی 5 سال تک محدود ہے یا نہیں. ان تمام آبسٹیکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وہ الیکشن سے پہلے آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے، میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے آئیں گے، بلکہ سپٹمبر کا پرائم منسٹر نے جب کہا تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں. باقی پہلے تو سب باتیں ہیں جو بھی کرتے رہے ہیں، میں کرتا رہوں یا کوئی اور کرتا رہے، وہ سب خبریں بنانے کے لیے تھی. لیکن وہ سپٹمبر میں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ سپٹمبر میں اگلے مہینے آ رہے ہیں، تو وہ آئیں گے. لیکن جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے لائف ڈسکوالیفیکیشن تو 5 سال میں ہوگی جو اس کی پوری ہوگی ہے. باقی کنوکشن ہے، وہ قانون کا سامنا کریں گے، عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں گے. وہ آ کے ان کو جیل جانا پڑے، جہاں سے بھی ریلیف ملے، انصاف ملے، اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالتوں کا. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ایک بیس اب لیس. یہ سارا کچھ 2 مہینے میں کیسے ہو جائے گا جب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی ٹائملی ہونے چاہیے؟ اب پینما فیصلے کے خلاف ان کی جو نااہلی کی اپیل ہے سپریم کورٹ کے حالیہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد، اب وہ بھی ممکن نہیں ہے. اب یا تو جسٹس فائز عیسیٰ اپنی عوامی تبصرے کو آگے بڑھاتے ہوئے سر سپریم کورٹ کے قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک فل کورٹ بنا دیں گے، اکٹھا کریں گے، اور پھر اسی طرح 184(3) کے جو مقدمات ہیں ان پاورز کو بھی اثر نو ریوزٹ کیا جائے گا، اپیل کی جو کلوز ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، دوسرے درجے کی سماعت کی اجازت ہوگی. دیٹ از ون آپشن، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ بنا لیں. دوسرا، وگرنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی اس شک کو آئین سے باہر کرنے کے لیے اگلی پارلیمنٹ کو اسے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ یہ کرے 2/3 اکثریت کے ساتھ. اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی بڈی گیٹنگ 2/3 میجورٹی ہے، یا تو سب اکٹھے ہو جائیں. یہ تو بڑے واضح طور پہ ان کے قانونی آبسٹیکلز ہیں سر. نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ مختلف وکلاء کی مختلف اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن میرے خیال میں جو الیکشن لاز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ 5 سال کی سزا ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا جب لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ریٹن کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، کچھ ایک فکسڈ ٹرم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کیوں نہیں پارلیمنٹ اس کو لیجسلیٹ کرتی کہ کتنا ٹائم پہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. وہ ان کی ہی کہنے پہ ایک نمبر ایک فگر لے آئے کہ 5 سال ہوگی، تو 5 سال ان کی پوری ہوگی ہے. لیکن دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک کنوکشن ہے ان کی جو ایک کیس میں ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کنوکٹڈ بھی ہے، تو وہ اس کا وہ سامنا کریں گے. اور ان کی اپیل ہے، اپیل میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کیونکہ یہ جھوٹے کیس تھے تو ان کو ریلیف ملے گا، تو اس کو وہ سامنا کرنے کو تیار ہیں. یہ مت سوچیں کہ 2 مہینے یا 1 مہینہ یا جو بھی ہے، لیکن اس کا سامنا کریں گے. لیکن وہ آئیں گے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ. جو آپ بات کر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں اب آپ کے اگلے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے پارٹی کے امیدوار ہوں گے. انہوں نے یہ بھی ساتھ دعویٰ کیا کہ نواز شریف صاحب کو آئندہ الیکشن لڑنے سے روکنے میں کوئی ایسی قانونی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اسی موقع پر ڈار صاحب نے بھی فرمایا کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کی مدت 27 جولائی کو ختم ہو چکی ہے اور اب کوئی تکنیکی رکاوٹ انہیں الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتی. بٹ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. پینما فیصلے اور قانون کے درمیان ایک تصادم ہے. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے تاحیات، اور آپ لوگوں نے ایک قانون بنایا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے. سوالات یہ ہوں گے کہ کیا یہ قانون فیصلے کو ایک طرف رکھ سکتا ہے، اور کیا ماضی اور بند مقدمات پر ریٹروسپیکٹیولی بھی سابقہ طور پر لاگو ہو سکتا ہے؟ دیز آر آل کوسچنز دیٹ دی کورٹ ہیز ٹو آنسر ٹوڈے.
نہیں میں سمجھتا ہوں جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں اور ڈار صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. ڈسکوالیفکیشن ان کی جو 5 سال کا ایک ٹائم تھا لا میں امینڈمنٹ ہوگی وہ لاگو ہے ہمارے خیال سے, اور وہ بہت سارے سینئر وکلاء کے حساب سے ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی ڈسکوالیفکیشن تو 27 جولائی کو ٹائم پورا ہو چکا ہے. باقی رہی جو آپ بات کرتے ہیں میں پھر وہی دہراؤں گا کہ کنوکشن ان کی ہے, وہ اپیل ہے, پڑی ہوئی ہے اپیل, وہ آئیں گے اور اسی سے جگہ سے سٹارٹ ہوگا جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور وہاں اپیل سنی جائے گی اور جو عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا. ٹھیک ہے. اور آخری سوال سر, یہ آپ کو اگلا الیکشن بلے کا نشان نظر آ رہا ہے بیلٹ باکس پہ؟ بلہ تو جس طرح وہ کھلواڑ کیا اس نے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ, اور جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, میرا بلہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کا نہیں سمجھتا کہ اب بھی گنجائش ہے کہ اس قسم کے جتھے کو اجازت دی جائے کہ وہ سیاست کے نام پہ ایسی کارروائی کر جائے جیسے پاکستان کے اداروں پہ یا ایسے معاملات ہو جائیں جیسے میں سمجھتا ہوں, مجھے تو میں لفظ بھی نہیں کہہ سکتا, جیسے ہمارا ملک کا بہت نقصان ہو جائے, وہ پاکستان کمزوری کی طرف جائے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان, ان لوگوں نے کافی دیکھ لیا ہے اس کا معاملات, اس کے کارنامے. اب میرا حال اس چیپٹر کو تو کلوز ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب, آپ نے گفتگو سنی. ان کا ماننا ہے کہ تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کو بہرحال اگلے الیکشن میں نہیں حصہ لینے کی اجازت دینی چاہیے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ. ناظرین, ویڈیو لمبا ہو گیا ہے, آپ لوگ کو پورا خبر پہنچانے کے لیے یہ کرنا پڑا. اور نواز شریف کو لندن بہت پسند ہے اور وہ وہیں رہنا ہی اس کو اچھا لگتا ہے. پاکستان آنے کا امید بہت کم ہے, یا آئے گا تو بھی پہلا سے بھی جیل جانا ہوگا, پھر مقدمہ وہ ہونے کا بعد میں پھر الیکشن کا مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا. اسی لیے وہ آنا نہیں چاہ رہا ہوگا. ناظرین, سبسکرائب کر لیے, بیل آئیکن کو کلک کر لیے, اور یہ ویڈیو لمبا ہو گیا ہے, معذرت کے ساتھ. اللہ حافظ.